बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशद आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में आपको पाकिस्तान की हर सियासी और इंडोर एक्टिविटी से पे रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, बिला आखिर अडयाला जेल में कैद 13 माह और 4 दिन बंद बानी पीटीआई इमरान खान पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की तमाम तर जबर जुल्म ज्यादती नाइंसाफी रुकावटें खड़े करने के बावजूद 8 सितंबर को अजीम शान जलसा करके कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। नाज़रीन, ये अजब बात है कि नून लीग आज तक हुकूमत के होने में बावजूद भी, जब नवाज शरीफ को क्राउड पुलर कह रहे थे, वो एक जलसा भी नहीं कर सके। वफाकी हुकूमत भी, पंजाब भी, तमाम सरकारी वसाइल बरकार भी लाए। नून लीग क्या करती है, पहले जलसों के लिए पैसे बांटती है हलकों में, फिर बसें, खाना, बिरयानी और हजार रुपया भी दिया जाता है, और मादी में इसकी सैकड़ों मसाले हैं। लेकिन खाओ पियो दिहाड़ी पे बंदे लाओ, ये इनकी एक पूरी तारीख रही है। और ये ज़ियाउल हक के रेफरेंडम से नून लीग ने ये तरीका शुरू किया था 8 फरवरी को, क्योंकि इमरान खान ने 22 अगस्त का लचा मंसूख किया था किसी अहम रिक्वेस्ट पर। लेकिन उसने कहा था 8 सितंबर शंजानी में इस्लामाबाद में जलसा होगा, जो शहर से कमोबेश 25 किलोमीटर था, और शहर इस्लामाबाद को कंटेनर स्थान बना दिया गया। ऐसी रुकावटें रही कि मोटरसाइकिल तक जाना मुश्किल था। और तो और डीसी इस्लामाबाद को अभी तक मुझे नहीं याद आ रहा क्यों तमगा जुर्त नहीं दिया जा रहा। वो कह रहा पैदल भी जलसा की तरफ जा रहा जुर्म है। अभी जलसा चल रहा था, अली अमीन गंडापुर जलसे में नहीं पहुंचे थे। उस जलसे की सबसे तकरीर थी आजम सवाती, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, जो अरसा दराज बाद मंजर के सामने आए और उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के वो शायर पढ़े जो हमेशा अरशद शरीफ पढ़ते थे। अरशद शरीफ शहीद होकर भी जिंदा है, और हम जिंदा भी मुर्दा हैं, साफी हकों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम उसके जिम्मेदारों को सजा नहीं दे सके। उस पर 16 मुकदमा किए गए। उस वक्त शहबाज शरीफ ही वजीर आजम पाकिस्तान थे। उसके लिए मुल्क की जगह इतनी तंग की गई कि वो पाकिस्तान की सरजमीन छोड़ के दुबई गया। दुबई पहले उसको 48 घंटे के अंदर छोड़ दो, फिर 24 घंटे के अंदर छोड़ दो। कीनिया उसे शहीद कर दिया गया। और मैं उन लोगों में से हूं जो डेली, कई सालों से डेली बिला नागा अरशद शरीफ से राब्ते में था, आधा पौना घंटा डेली बिला नागा उसकी शहादत से बहरहाल। लेकिन चीफ जस्टिस फाइज ईसा हमें इंसाफ नहीं दे सके। उसकी बेवा माँ चलती चलती व्हील चेयर पे आ गई। उसके मासूम बच्चे जवानी की सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उसकी बीवी इंसाफ के लिए दर दर जारी, कीनिया से जीत गया, पर पाकिस्तान से इंसाफ नहीं मिला। खैर, हमें यकीन है कि अल्लाह ताला शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा, और अरशद शरीफ के असल कातिल जिम्मेदार कानून की गिरफ्त में आएंगे। अरशद शरीफ किस किस के साथ राब्ते में था, मैं उनमें से हूं कि बारहा डेली राब्ता, डेली कमोबेशतर। खैर, अरशद शरीफ के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में है। हामिद मीर साहब के हम मशकूर हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। वो हमेशा सहाफियों के लिए आगे बढ़ के फाइट करते हैं। कमीशन बनाया या नहीं बना। हैरत है कि जेल में बैठा शख्स हुक्मरानों की हर रुकावट तोड़कर, उसकी एक कॉल पर पाकिस्तान की अवाम ने, पीटीआई ने हर रुकावट को, कंटेनरों को, पुलिस के नाकों को, पुलिस की लाठीचार्ज को रेत की दीवारों की तरह बिखेर दिया। अचानक चुंगी 26 में अंधाधुंध शेलिंग की गई। वो शेलिंग किसने रुकवाई, ये सवाल बड़ा है। हमें कौन चाहता है कि पीटीआई
اور نون لیگ میں فاصلے بڑھے کیونکہ معاملہ کہیں نہ کہیں چل پڑا ہے، کیونکہ سیاستدان بھی پاکستان کے ہیں، ادارے بھی پاکستان کے ہیں، ذاتی لڑائی کسی سے کہیں نہیں ہوتی، اور صحافی جو حرام کھاتا ہے، نجائز پیسہ لیتا ہے، بلیک میلنگ کرتا ہے اور ایجنڈا جرنلزم کرتا ہے، کسی ایک کو خوش کے لیے کسی فرض کرتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے۔ خیر، یہ نثار عثمانی کہتے تھے صحافی کو مرحوم اللہ جنت نصیب کرے جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ عمران خان نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ علی امین گنڈا پور کی گفتگو شاید انہوں نے زیادہ تقریر سخت کر دی، میری نظر میں انہیں تقریر اچھے لہجوں میں اپنے مطالبات رکھنے چاہیے تھے، یہ ان کا حق تھا۔ ان کا لیڈر بے گناہ 13 ماہ سے جیل میں ہے، ڈیالہ جیل میں ایک چھوٹے سے سیل میں قید ہے۔ وہ شخص جس نے ورلڈ کپ جیتا، وہ شخص جس نے 3 کینسر اسپتال بنائے، وہ شخص جنہوں نے غریب مستحق لوگوں کے لیے نمل یونیورسٹی بنائی، وہ شخص جو ملک کا 3.5 سال وزیر اعظم رہا، وہ شخص جو سیاست میں آنے سے پہلے ہیرو تھا، اس کے ساتھ جیل میں جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے وہ جیل مینول کے خلاف اور انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ پنجاب بھر میں پنجاب کی اہم شخصیت وزیر اعلیٰ پولیس کو کہتی رہی نہ جائیں، لیکن جلسہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا کیونکہ پابندیاں اتنی تھی کہ یاد رکھنا ہر ایک سڑک سے دوسری سڑک پہ جانا اپنے آپ کو دیوار چین پھلانگنے کے برابر تھا۔ لیکن عمران خان کی ٹیم جیت گئی۔ سلمان اکرم راجہ کے اچھے الفاظ تھے، علی امین گنڈا پور نے سخت کیا۔ انہیں اپنے اداروں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تمام ادارے، پولیس ہو، ایف آئی ہو، نیب ہو، وہ نیوٹرل ہے، گو کہ نیب غیر جانبدار ہونے کے اس کے 101 ثبوت آ چکے ہیں۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف پر منی لانڈرنگ کے کیس ہیں، نیب میں اربوں خربوں روپے کے کیس ہیں، توشہ خانہ سے گاڑیاں پر انہیں نہیں بلا رہی، اور بار بار عمران خان ان کی اہلیہ کو بنایا جا رہا ہے جس میں اس کا دور دراز کوئی لنک نہیں۔ عمران خان ان کی اہلیہ نے بریت کی درخواست دی، اس پر بھی نہیں ہو رہا۔ اسی لیے 6 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور تمام کورٹس نے سپریم کورٹ کو لکھا ہمیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہمیں پریشر ہے۔ حکومت نے تمام تر توجہ پچھلے 9 اپریل 2022 کے بعد پی ٹی آئی کے خاتمے کے لیے لگا دی، لیکن عوام نے اپنی تمام طاقت عمران خان کے پلڑے میں ڈال دی کہ اتنا بھاری ہو گیا کہ اب ترازو نون لیگ شاید الیکشن میں حصے لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کل کا کامیاب جلسہ دیکھ کے نون لیگ کے اور حکومت کے پیپلز پارٹی والوں کی ایک رابطہ ہوا، انہوں نے کہا عمران خان کے ساتھ ٹکرایا نہیں جا سکتا، اسے سیاسی طور پر اب شکست دینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے۔ پاکستان کے ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں عمران خان کے ووٹر اور سپورٹر اور اس کے لیے ہر خطرہ مول لینے والے لوگ موجود ہیں، چاہے بلوچستان ہے، چاہے کے پی کے ہے، چاہے پنجاب ہے، چاہے سندھ ہے، اور اس میں خواتین کی اتنی تعداد آتی ہے۔ اگر یہ رکاوٹیں نہ ڈال دے، 500 سے زیادہ کنٹینر کیے جس کا کروڑوں روپے خرچہ آیا، ایک طرف کہتے ہو کامیاب نہیں ہے، تو پھر اللہ کے بندو کنٹینر اتنے کیوں لگائے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے کیوں مارے، چادر چارداری کا تقدس کیا پامال کیا۔ عمران خان کی بہن نواز شریف فیملی تو پورے خاندان اہل و یال وزیر اعظم ہوتے ہیں، چاہے ان کے رشتہ دار ہوں۔ وہ سٹیج میں جب عمران خان کی تصویر رکھی گئی، علی امین گنڈا پور، آدم سواتی، سلمان اکرم راجہ اور دیگر قیادت نیچے بیٹھ کر، اس کی بہن عوام میں زمین پہ بیٹھی تھی، علیمہ خان، جس پر یہ الزام لگاتے ہیں۔ شرم کرو یار، یہ ہوتے ہیں لیڈر کہ عمران خان کی سگی بہن ہے، سٹیج پہ نہیں چڑھی، تقریر نہیں کری، جہاں عام جو بھی اس کے سپورٹر گئے تھے ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھی اور تقریر سن رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہم پاکستان کو حقیقی آزادی کی طرح ہماری بھائی مشن پکڑا ہے، ہم اس راستے پر گامزن ہیں۔ عمران خان نے کہا سب سے آخر میں رہا ہو، پہلے تمام بے گناہ کو رہا کیا جائے۔ ناظرین، اس موقع پر ہماری اطلاع ہے کہ عمران خان کے اور بعض معاملات طے پا رہے ہیں، اسی لیے نون لیگ کو مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ اگر ان کے فاصلے ختم ہو گئے، دوری ختم ہو گئی،
تو عمران خان نے چیف جسٹس منصور علی شاہ 4 حلقے کھول دیے تو ان کی حکومت تو چند دنوں کی مہمان ہوگی جیسے ہی حلقے کھلیں گے، کیونکہ یہ فارم 47 میں دھاندلی ثابت ہو چکی ہے، اور اس کے لیے کم و بیشتر 3 درجن سے زیادہ آر او سے میں ملاقات کر چکا ہوں خود، اور بہت سارے صحافی مل چکے ہیں، مجھ سے زیادہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں جو اس پہ کام کر چکے ہیں، اور نواز شریف کے آر او کو مارا پیٹا گیا، 2 دن وہ ہسپتال رہے، اور بھی ایسی مثالیں ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان نے کامیاب جلسے پر اگلا جلسہ انہوں نے کہا لاہور ہوگا۔ ناظرین، میں ساری عمر اسٹیبلشمنٹ یا اپنے اہم اداروں کو کور کرتا رہا ہوں، ان سے بات کرنے کے بارے میں بہت احتیاط کرتا ہوں، لیکن میں حیران ہوں آج کل میڈیا پر کچھ لوگوں کو، ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو نہایت نامناسب ہے ان اداروں کے لیے، لیکن شاید ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ مجھے اپنی خبر سے زیادہ اپنے اداروں کا احترام ہے، اپنی ملک کی سلامتی عزیز ہے، سچ کہنا مجھ پر لازم ہے، لیکن پروپیگنڈے اور خبر کا فرق کچھ نومولود صحافیوں نے ختم کر دیا ہے۔ اس میں سینئر بھی غلطی کرتے ہیں۔ میں فائد حمید صاحب گرفتار ہوئے، میں آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز تک رہا، کون کتنا ذمہ دار ہے مجھے نہیں پتا، جب ان کی فنڈنگ آئیں گی اس کے بتا دیں گے۔ آخری آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ سیاست پر نہ آئے، کیونکہ فوج پورے ملک کی ہے، ایک جماعت کی نہ تھی نہ ہے۔ اگر فوج کے خلاف زہریلی گفتگو سننی ہے تو پی ڈی ایم کے جلسوں میں مریم نواز اور نواز شریف کی تقریریں سن لیں، جو وہ نعرے لگواتی تھی وہ سن لیں۔ وہ کہتی تھی خلائی مخلوق نے الیکشن کرایا، ہمارے ادارے سے مقابلہ نہیں، اداروں سے مقابلہ نہیں، ادارے ہماری حفاظت کے لیے۔ دوسری طرف ناظرین، جو نون لیگ کے لیے صفحہ ماتم بچھ گیا، ناظرین لگتا ہے پاکستان میں حکومت کی فسادیت اور پروپیگنڈے دم توڑ گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک عرصہ دراز ہو گیا صحافت میں، ہم بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں، شاید کچھ لوگ خفا بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو خبر اور پروپیگنڈے میں ختم کر دیا ہے۔ خدا کے لیے یہ نہ کریں، آپ کی اپنی رائے ہے، کسی کی بھی رائے، میں سب کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن صحافی کو جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونی چاہیے۔ یہ نثار عثمانی مرحوم جو ڈان کے بیورو چیف سے جب اخبار تھا، ان کی بات بتا رہا ہوں، نثار عثمانی جیسے صحافی چراغ لے کے بھی ڈھونڈے نہیں۔ ہاں، شہید ارشد شریف جسے استاد اور بہت زیادہ احترام کرتا تھا، اس کا نام عامر متین اور خمالی تھے، اور یقیناً اور بھی بہت سارے ان کے دوست ہو گئے۔ میری حکومت سے تو گزارش ہے اور عدلیہ سے بھی کہ ہمیں عمران اور شہید ارشد شریف پر مقدمات کرانے والے، جس نے اس کی شہادت کے بعد ٹویٹ کیا تنزیہ، جس نے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیں۔ ہم کسی کو نامزد نہیں کرتے، لیکن شہید پاکستان کا عاشق تھا، وہ آئین کی حکمرانی چاہتا تھا۔ شہید ارشد شریف پاکستان سے عشق کرتا تھا، دیوانہ تھا، اس کا بھائی بھی شہید تھا، اس کا باپ بھی فوج تھا۔ تو خدا را شہید ارشد شریف کے لیے انصاف کی استدعا کر رہے ہیں آپ سے، خصوصاً عدلیہ سے اور دیگر اداروں سے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔